अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो शुरू करते हैं अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट। और आज जो है पार्ट नंबर 7 इसका स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। सब बाहर निकलो। कुछ मेहमान जो बाहर बैठे थे चुन गए, बाकी के जो अंदर थे वो इस दहाड़ पर इसके वास गिरने की आवाज़ पर परेशानी से कमरे से बाहर निकले। सलार क्या है ये सब? शामिर ने टूटे वास को देखकर गुस्से से कहा, मैं आज इकरार करना चाहता हूँ सबके सामने। इसने वहां खड़े सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सलार कमरे में जाओ। इनका तमाशा देख असीम ने इसके कमरे में भेजना चाहा, लेकिन सलार शाहजहा जो जब तक अपनी जिद पूरी नहीं करता तब तक इसे सुकून नहीं मिलता था। नहीं दादा साईं, मुझे कहने दें। असीम को जवाब देकर वो वहाँ खड़े सब लोगों को देखने लगा। ये जो लड़की है, इसने जन्नत की तरफ इशारे किया। ये लड़की मेरी जिंदगी है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, और इसके खिलाफ अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं इस शख्स की जुबान काटने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। अगर किसी ने जन्नत के किरदार को निशाना बनाया तो इसका हाल वो करूंगा जो दुनिया देखेगी। सब हैरत से इसके पागलों वाला रूप देख रहे थे। जब जन्नत आलम के साथ जिस हालत में यहाँ आई थी, वो मंजर सबको ही बातें करने का मौका दे चुका था। बातें तो वहीं खड़े लोगों ने बनाई थी, लेकिन अब सलार का अंदाजा इन सबको डरा चुका था। जन्नत ने कुछ नहीं किया, मैंने लेकर गया था इन्हें यहाँ से, क्योंकि मैं जन्नत को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। मैं लेकर गया था इन्हें यहाँ से, लेकिन इनका किरदार आज भी इतना ही पाकीज़ा है जितना पहले था। नीम आंखों से वो इसका अजीब रूप देख रही थी। अगर इस किरदार पर दाग लगाया था तो वो दाग साफ भी कर दिया था। मुझे किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, पर ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि सबके जहन में मेरी जन्नत के खिलाफ जो गंद भरा है वो धुल जाए। मैं गलत था, जो कहना है मुझे कहा जाए, लेकिन अगर इस लड़की को किसी ने एक लफ्ज़ भी कहा तो यकीन जानो, इस शख्स का मैं कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। इसकी बात पर सब हांगकांग की तरफ से देख रहे थे, क्योंकि इसकी बातें सुनकर किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वो सभी जानते थे सलार कितना पागल था। अपने गुस्से में वो कुछ भी नहीं देखता था, इसलिए खामोशी ही बेहतर थी। जन्नत ने अपनी बीगी गाल साफ की और बहकती हुई कमरे में चली गई। जबकि सलार की बातें सुनकर वहां खड़ी आयरा ने सुकून भरी सांस ली। इसे यकीन था सलार जन्नत पर कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। आलम ने कहा था कि सलार ने इसकी बेटी के किरदार लोगों की नज़रों में मशकूक बना दिया है, पर आयरा जानती थी सलार अपनी मोहब्बत में कभी कोई बात बर्दाश्त नहीं करता, फिर चाहे सामने कोई भी हो। इसने गलती की थी तो फिर बड़ी दुनिया में इसे तस्लीम करने से भी पीछे नहीं हटेगा। वो खुद पर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जन्नत पर एक लफ्ज़ गलत हरफ इसे बर्दाश्त नहीं। हुरम यहाँ है। दरवाज़ा खोलते ही इसने ज़याम से सख्त लहजे में पूछा। इस वक्त शादी वाले कपड़े में मबलूस था, बस फ़र्क यह था इसमें वक्त कोट नहीं पहना हुआ था और बाल जो तकरीब में सेट थे अब थोड़े बेतरतीब होकर इस शख्स को मज़ीद दिलकश बना रहे थे। हाँ, वो यही है। इसकी बात सुनते हुए अंदर आने लगा। जब इसे अंदर आता देख ज़याम ने इसके सीने पर हाथ रख के इसे रोक दिया। अर्तज़ा, इसे कुछ पल सुकून से रहने दो। तुम्हें अंदाज़ा है तुम से वो कितना डर रही है। ज़याम भाई, कुछ वक्त में ठीक हो जाएगी, पर आज वो वक्त नहीं है, इसे सुकून से सोने दो। ज़याम की बात सुनते हुए गुस्से से मीठियाँ बीता तेज तेज कदम उठाता हवेली से बाहर निकलता चला गया। कमरे में दाखिल होते ही इसकी पहली नज़र बेड पर सोई मिराल पे गई। इसे देखते ही दिलकश मुस्कुराहट अरहान के लबों में बिखरी। सफ़ेद सूट पहने वो अरहान को सोते हुए आसमान से उतरी परी लग रही थी। क्या यह हकीकत थी? हाँ बिल्कुल। इसी करीब जाकर वो गौर से इसके चेहरे पर एक एक नश्क को गौर से देखने लगा। घनी पलकें झुकी थी और चेहरे पर बिखरी मासूमियत जैसे अरहान लशारी का दिल धड़कता रोक चुकी थी। इसके लबों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई गई थी जिसे वो हटा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद हल्का लिपस्टिक का शेड इसके लबों को सुर्ख बना रहा था। रहान की नज़र इसकी नाक में पहनी हुई लॉन्ग पेन पे गई और पहली बार इसकी नोज पेन दिख रहा था। आज से पहले कभी इसे इतने करीब से जो देखा जो नहीं था। इसकी नाक में चमकता हुआ बिल्कुल बारीक नग था जो करीब खड़े बंदे को ही नजर आता था। फिलहाल आज तक इसके करीब सिर्फ स्टोर रूम में आई थी और इतनी देर के बाद वो ठीक से कोई देख ही नहीं सका था, लेकिन आज वो देख रहा था, इसे गौर से देख रहा था, जी भर के देख रहा था। निगाहें इसकी खूबसूरत नोजपिन पर उलझ की थी जो इसकी खड़ी नाक को मजीद खूबसूरत बख्शी रही थी। झुककर इसने नरमी से मिराल की नोजपिन पर अपने लब रखे। वो अरहान अशारी का पहला लम्स था जो इसने मिराल अशारी के चेहरे पर छोड़ा था। एक सुकून सा अरहान को अपने दिल में उतरते महसूस हुआ। इसकी नाक से अपने लब हटाकर अरहान ने इसकी बेदाग पेशानी पर अपने लब रख दिए। इसे दूर होकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा और अपना ट्राउज़र लेकर वाशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद इसकी वापसी हुई। वो इस वक्त सिर्फ ब्लू ट्राउज़र में मौजूद था, क्योंकि रात को शर्ट के साथ सोने की इसे आदत नहीं थी। वो हमेशा शर्ट लेस ही सोता था। बेड पर लेटकर इसने नरमी से मिराल को रुख अपनी जानब किया और कितनी देर तक इसके मासूम चेहरे को देखता रहा।
اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں میں کبھی کھولتا تو کبھی بند کر دیتا، لیکن وہ سو نہیں رہا تھا کیونکہ اسے سونے سے زیادہ حسین منظر دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ کافی دیر تک وہ نیند سے لڑتا رہا، لیکن کب تک لڑتا؟ بلال کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پرسکون ہو کر نیند آنکھیں موند دی۔ ایسا لڑکا تھا صرف ایک لڑکی کی وجہ سے اسے زندگی کی ساری خوشی مل گئی ہیں۔ اس سے بمشکل ضبط کرتے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جتنی جلدی سے یہاں سے جانے کی تھی اتنی ہی دیر سے یہاں پر بٹھایا ہوا تھا۔ اس کے کزن اور چند ایک دوست جو اس کے پاس بیٹھے تھے اب تو وہ بھی اٹھ کر جا چکے تھے، لیکن وہ دونوں اسے اپنے درمیان میں بٹھائے اس کے ہٹ جانے کا راستہ روک کر بیٹھ پڑے تھے۔ المیر بھائی، دولہے صاحب کو غصہ آ رہا ہے، اس کا بتپا ہوا انداز دیکھ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر المیر کا جاندار کہہ گنجا، کیا ہوا؟ دولہے صاحب کو کمرے میں جانے کی جلدی ہو رہی ہے تو میں تم دونوں کو بہت آرام اور پیار سے سمجھا رہا ہوں، اب مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا ذرا بتاؤ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ اسے کہنے پر عادل نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے پوچھا، جس پر ان دونوں کے درمیان میں بیٹھے ازمیر نے اپنے بازو ان دونوں کے کندھوں پر رکھ دیے۔ تو پھر میں تم دونوں کو پکڑ کر تمہاری عزت لوٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، لیکن پھر بعد میں مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ اس کی بات کو مطلب سمجھتے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کے دیکھو منہ بناتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ عادل اور المیر کے بھگنے والوں کے لگاتا اپنے کہنے کی طرف چلا گیا، یہ دونوں تو اس سے بھاگ رہے ہیں جیسے میں سچ مچ ان کی عزت لوٹ لوں گا۔ ہنستے ہوئے اس نے مڑ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی منت پر گئی، جو بیڈ پر ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے پھولوں کے درمیان بیٹھی خود بھی کوئی کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ ازمیر کو دیکھتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے لباس بیڈ پر اچھے سے پھیلانے لگی۔ اف ازمیر، ناک کر کے تو آتے، مطلب اب تو مجھے اپنے کمرے میں ناک کر کے آنا پڑے گا؟ نہیں، میں نے بس اس لیے کہا کہ اگر آپ ناک کر کے آتے تو میں صحیح سے ہو کر بیٹھ جاتی۔ اس کی وضاحت تو ازمیر نے اپنا سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ سے اٹھا دیا۔ تمہیں صحیح ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے منت، بلکہ میرے آنے سے پہلے تمہیں یہ سب اتار دینا چاہیے تھا۔ اب دیکھو نا، اتنا ٹائم تو ان سب چیزوں کو اتارنے میں ضائع ہو جائے گا۔ اس کی بات کو مطلب سمجھ کر منت اسے گھور کر بھی نہ سکی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اچھا ہی ہے، میں تمہارے اس سب میں تھوڑی ہیلپ ہی کر دوں گا۔ نہیں، میں خود ہی کر لوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی منت نے جلدی سے اپنا سر نفی بنایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ اس نے کانوں میں پہنے جھمکے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے جب ازمیر نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں مدد کر رہا ہوں نا منت، تمہیں خود کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا رخ اپنی جانب کر کے ازمیر نے اس کا سیٹ کیا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور اس کی کانوں کو بھاری جھمکوں سے زائد کر کے اس کی کان کی لوح پر اپنے لب رکھ دیے۔ منت نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس سے فاصلہ بنایا جب اس کی اس حرکت کی وجہ سے ازمیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ منت کی نازک کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے گلے میں پہنا ہار اتار کر ازمیر جھک کر اس کی گردن پر جا بجا اپنا شدت سے بڑا لمس چھوڑنے لگا۔ ازمیر دور ہٹے، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی کباتی آواز پر ازمیر نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اس کے گنار چہرے کو دیکھا۔ میں چینج کر دوں گا۔ نہیں، میں کر لوں گی، اس نے اس کی اٹکی سانسوں کے ساتھ کہا، کیونکہ آج ازمیر کا بہکا ہوا روپ اس کی سانسیں روکنے کا سبب بن رہا تھا۔ میں کروا دیتا ہوں نا میرا شونا۔ بہکی بہکی نظروں سے اس کے چہرے پر ٹکائے وہ اس کی کمر پر رکھا اپنا ہاتھ اس کی کمر سے نیچے لے جانے لگا اور اس کے ہاتھ کی بے باکی دیکھ کر منت نے بے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ ازمیر کی اس کی حرکت سے اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر آ چکا تھا۔ منت، تمہارے ہاتھ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ لہجے پر منت نے اس اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ میرا گفٹ نہیں دیا آپ نے؟ بھلا ہر ایک بہانہ مل ہی گیا اس سے بچنے کا۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، میں تو دنیا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے منت کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، جس پر اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ اپنی الماری کھول کے اس نے ایک پیک شدہ باکس نکالا اور اسے لے جا کر منت کے سامنے کر دیا۔ اس نے اشتیاق سے اس باکس کو دیکھا اور کھول کے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں وہی نائٹی موجود تھی جو ازمیر نے اسے شادی سے پہلے بھیجی تھی۔ اف ازمیر، اس نے غصے سے باکس کو دور پھینکا۔ کیا ہوا؟ یہ وہی کر رہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے میری نظروں سے دور کریں۔ تم نظروں سے دور کرنے کی بات کرتی ہو؟ میرے بس چلو تمہیں اسے فریم میں لگوا کر اپنے کمرے میں سجا دوں، کیونکہ اسی وجہ سے تو تم اس وقت دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہو۔ اس نائٹی اٹھا کر بیڈ سائڈ پر رکھی۔ ازمیر، کیا آپ سچ میں یہ گفٹ لائے تھے؟ نہیں شہناز، میں تمہارے لیے کچھ اور گفٹ لایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ کے دروازے سے بیگ لے کر ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اس کی طرف بڑھایا، جس سے حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ باکس کھول کے اس نے حیرت سے اس میں موجود چابی نکالی۔ اس کی حیرت کو دیکھتے ہوئے ازمیر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کے قریب لے گیا۔ وہ رہا تمہارا گفٹ۔ اس نے ازمیر کی اشارہ کر دیتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھا، جہاں نے چمچماتی ریڈ مرسڈیز کھڑی تھی۔
खुशी के मारे इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। अजमेर ये मेरी है। इसने मुंह पर हाथ रख के हैरत व सदमे से पूछा। इसे गाड़ी ड्राइव करने का बेहद शौक था, लेकिन माहिम की सख्ती की वजह से आज तक ये शौक वो पूरा नहीं कर सकी। सब जानते थे वो कितनी लापरवाही से काम करती, इसलिए साहिर ने भी इसे कभी गाड़ी सीखने की इजाजत नहीं दी। इसलिए अपने सामने इस कड़ी को देखकर इसकी हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी। बिल्कुल ये तुम्हारी है, लेकिन मुझे तो गाड़ी ड्राइव करनी आती ही नहीं। मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन अम्मा साई बाबा साई ने इजाजत नहीं दी तो इनकी इससे नहीं फिक्र रहा कोई। तुम्हें अब इनकी इजाजत की जरूरत नहीं। तुम्हारा शोहर मैं हूँ और अब तुम पर मेरा हक है, और तुम ये काम मेरी इजाजत से कर रही हो, इसलिए किसी को तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं बनता। थैंक यू अजमीर, आप बहुत अच्छे हैं। चहकते हुए इसकी गले लगी, जिस पर अमीर ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें तुम्हारा तोहफा मिल गया मंत, अब मेरे काम में खलल पैदा मत देना। इसकी बात सुनते ही वो अगले ही पल इससे दूर हुई, जब इसका हाथ पकड़कर अजमीर ने इसे वापस अपनी जानब खींचा। इसके बालों में लगी पेंस निकालकर अजमीर ने इसके बाल खोल दिए और अब इसे अपने बेहद इंतहा करीब करके इसके बालों की खुशबू अपने अंदर ताने लगा। अजमीर इसके हाथों में बेबाक लम्स अपने कमरे में महसूस करके मंत घबराते हुए लहजे में कहा, जिसे सुनते ही अपना चेहरा इसके बालों से निकालकर इसके लबों पर झुक गया। इसका जुनून अंदाज मन की बकवाहट में मजीद इजाफा कर चुका था। अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर मंत ने इसे खुद से दूर किया, लेकिन मंत की इस हरकत पर वो और इससे अपने करीब करके इसकी शर्ट की डोरियां खोलने लगा। प्लीज छोड़े मुझे। लबों को आज़ादी मिलते ही इसने फूली सांसों के साथ कहा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। मंत, मुझे तो हमारे प्यार के लिए ये रात भी कम लग रही है और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। मेरी जान आ रहा है तो दूरी हरगिज मुमकिन नहीं। इसके बालों को कान के पीछे करके वह सरगोशी भरे अंदाज में कह रहा था, आज सारी रात तुम्हें अपने इस नाजुक वजूद पर मेरी शिद्दत झेलनी है। अपना चेहरा इसके सामने करके वो इसकी शर्म व हया के खिलते रूप देखने लगा। अजमीर ने अगली ही पल इसकी खुली डोरियों के बाद तीली होती शर्ट को झटके से इसके वजूद से अलग कर दिया, जबकि अजमीर की इस हरकत पर अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई। अजमीर ने मुस्कुराते हुए अपने सीने में छुपी मंत को देखा और अपने हाथ इसकी स्टिप में उलझाकर इसे मजीद खुद में छुपने पर मजबूर कर दिया। अजमीर, प्लीज मत करें। मंत भरा अंदाज सुनते ही इसने अपनी जान पर बेइंतहा प्यार आया। इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरे वो इसे बेड की तरफ ले गया और इसे बेड पर लटाकर लाइट्स ऑफ कर दी। मंत इसके ऊपर झुक कर अजमीर ने नरमी से जी, इजाजत है। इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए इसने इजाजत चाही, जबकि अंधेरे में गूंजता इसकी बारीक अब्रू लेजा मंत की सांसें रोक गया। मंत, जवाब दो। इसके द्वारा पूछने पर मंत ने धीमे से हाँ कह दिया। इसकी इजाजत देने पर अजमीर ने इसके लबों को दोबारा अपनी कैद में लिया और इसके नरम हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर इसके नाजुक वजूद पर अपनी शिद्दतें बिखेरता चला गया। कभी वह मोबाइल की स्क्रीन पर नराते शरोज को देखता तो कभी इसके पीछे सोई मीरब को। इसे शरोज की याद आ रही थी, लेकिन मेरी भी याद ने तो बेचैन कर रखा था। इसलिए कमरे में आते ही इसने वीडियो कॉल मिलाई थी। इससे अंदाजा था कि मीरब इस वक्त सो रही होगी, लेकिन शायद इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मोबाइल चलाते शरोज ने गलती से इसकी कॉल पिक कर ली। इसे जब नींद नहीं आती तो मीरब का मोबाइल उठाकर उल्टे सीधे तरीके से चलाता रहता था और इसका यह तरीका आज अजमीर के बड़े काम आया। मोबाइल में नजर आते अजमीर को देखते हुए खिलखिला कर हंसा। यकीनन वो इसे मिस कर रहा था, क्योंकि मीरब और भी जान के बाद इसके पास ही पाया जाता था। अजमीर इससे इसकी हैरियत पूछ रहा था, लेकिन इससे कौन सा अजमीर की बात समझ आनी थी। अपनी ज़बान में ही वो इससे बातें कर रहा था। उसके स्वाद समझ आए बिना वो इसकी हर बात सुनकर अपना सर हिला रहा था। वो रातों को अक्सर जाग जाता था, इसलिए मीरब एक साइड पर खुद सोती और दूसरी साइड पर ढेर सारे तकिए लगा देती, जो इस वक्त भी लगे हुए थे। मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, मुझे अपनी मामा का चेहरा दिखा दिया। पता क्या चाहिए, अभी ला कर दूँ? इससे ऐसे पूछ रहा था जैसे इसे पूछने पर शरोज ने इसे फौरन बता दिया कि इसे क्या चाहिए। इसे यकीन अजमीर की बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन इसके लिए एक खास। आइजल कहाँ है? वो सो रही थी ना। कमरे में दाखिल होते ही आइजल की गैर मौजूदगी देख कर वो ठटका। इसका एक अलग कमरा मौजूद था, लेकिन वो अपने इस कमरे को छोड़कर हर किसी के पास सो जाती थी, क्योंकि अकेले सोने से इसे अक्सर डर लग जाता था। हाँ, वो जागी थी। इसके बाद असवन इसे नूर के पास छोड़ गया था, तो आइजल वहीं इसके पास होगी। मैं देख कर आता हूँ। शामिर, इसे तंग मत करें, वो सो रही है तो सोने दें। याद की बात पर नरम सी मुस्कुराहट शामिर के लबों पर दौड़ी। इसने ज्वेलरी उतारती याद को देखा और पीछे से इसे अपने हिसाब में लिया। तो मैं तंग कर लूँ? नहीं, मुझे भी नींद आ रही है, तो मुझे सोने दें। इसके साथ दौड़ती हुई अपने कपड़े निकालने लगी, जब इसका रुख अपनी जानब करके शामिर ने इसकी पश्त को अलमारी के साथ लगाया और इसके लबों पर झुक गया। शामिर, तंग मत करें। लबों को आज़ादी मिलते ही इसने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे इस मामले में कभी मैंने चलने दी है जो आज चला रही हो?
اس کے پھولے چہرے کو نظر انداز کر کے شامیر نے اسے پیٹ پر لٹایا اور اس کے وجود پر قابض ہوتا چلا گیا۔ ساحر کچھ تو شرم کریں، ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے ہوئے اس نے چہلا کر ساحر سے کہا، جو اس کے پیچھے کھڑا اسے اپنے سار میں لیا اس کی گردن میں جھکا ہوا تھا۔ اتنے سالوں میں بھی اس کے رومانس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ تو آج بھی پہلا دن جیسے ہی تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ماہر؟ مجھے تنگ مت کرو۔ میں تنگ نہیں کر رہی، تنگ آپ مجھے کر رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ غصے سے دور کرتی واش روم کی طرف جانے لگی، جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ساحر نے اسے بیڈ پر دھکیل دیا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ ماہم جان، میرے پیار سے تم تنگ آ گئی ہو؟ نہیں۔ اس کا خفا انداز دیکھ کر ماہم نے جلدی سے اپنا سر نفی میں لایا۔ تو پھر اس طرح سے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن میں بھی کس سے کہہ رہی ہوں؟ آپ تو شروع دن سے ہی میری نیند کے دشمن ہیں۔ اس کی بات سن کر ہلکا سا ہنسا۔ بالکل، میں تمہاری نیند کا دشمن ہوں، اور یہ دشمنی تو مجھے تاحیات نبھانی ہے۔ آج نہیں نبھانی، آج دوستی کر لیں۔ نہیں آری، آج بھی تمہاری نیند سے دشمنی ہے۔ اس کے وجود پر اپنے ہاتھوں کا بے باک لمس چھوڑتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے ہمیشہ کی طرح اپنی کرتا چلا گیا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا، جہاں ازا میڈم نائٹ سوٹ پہنے سونے کی پوری تیاری کر چکی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو ازا؟ میں سو رہی ہوں ماہر، میں تو کتنا کچھ سوچ کے آیا تھا اور تم سونے کی تیاری میں لگی ہوئی ہو۔ ویس کو اتار کر وہ غزہ کے قریب آیا۔ ماہر شاہ، اب اپنی سوچوں کو بدل لیجیے، کیونکہ اب یہ آپ کے نہیں، آپ کے بیٹوں کے کرنے والے کام ہیں۔ غزہ نے اس کا چوڑا سینہ ہلکے سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وہ خود پر کمر ڈال کر لیٹ گئی۔ اسے لیٹا دیکھ کر ماہر نے کمر اس کے وجود سے اٹھایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ ماہر، یہ کیا حرکت ہے؟ بات تو ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی ازا شاہ، جو تم سونے جا رہی ہو۔ جی نہیں، بات مکمل ہو چکی ہے، نہیں ہوئی ہے۔ تم نے ادھوری بات کی ہے، اور پوری بات یہ ہے کہ میرے بیٹے بھلے جوان ہو گئے ہوں، لیکن بوڑھا تو میں بھی نہیں ہوں۔ آج بھی میرے چھوڑے اور بے باک بیٹے کی ویڈنگ نائٹ ہے، اس لیے میں نے سوچا میں بھی اپنے گزرے لمحات تازہ کر لوں۔ نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گزرے لمحوں کو دہرانے کی۔ اس کی بات سنتے غزہ نے گھبرا کر کہا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر کمرے میں ماہر کا جاندار قہق گونجا۔ ازا یار، آج سارا دن بہت کام کیا ہے میں نے، اور میں بہت تھک گیا ہوں، اس لیے اب تو مجھے تنگ مت کرو، بس خاموشی سے میری باہوں میں لیٹی رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھا کر ماہر نے ہلکے سے اس کی تھوڑی کو چھوا اور اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے شاہ، آج میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ سیدھا بیڈ پر بیٹھے اسیم کے پاس آئی۔ اچھا، یہ بات تمہیں کس نے کہہ دی؟ سب کہہ رہے تھے، اور مستی کی بات بتاؤں؟ بات بتانے سے پہلے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر اسیم نے تجسس سے دیکھا۔ قصوہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جو نام کی عقل تمہارے پاس تھی، کہیں وہ بھی تو ختم نہیں ہوگی؟ اسیم کی بات سنتے ہی اس کی ہنسی رکی اور ہفکی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سے بتاؤ، بات کرنا ہی فضول ہے۔ منہ بنا کر وہ بیڈ پر اپنا رخ کر کے لیٹ گئی۔ اچھا بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی؟ میں سن رہا ہوں۔ اس کا رخ اپنی جانب کر کے اسیم نے نرمی سے پوچھا، جس پر وہ اپنے پہلے والے انداز میں واپس آ گئی۔ اب میں بتا رہی ہوں کہ ایک عورت مجھ سے ملی اور مجھے کہنے لگی آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ وہ تو مجھے لڑکی کی بڑی بہن سمجھ لی تھی، پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں لڑکی کی دادی ہوں تو وہ بہت حیران ہوئی۔ یقیناً وہ بھی تمہاری طرح ہی عقل رکھتی ہوگی۔ لب دانتوں میں دبا کے اس نے اپنی مسکراہٹ رکھی۔ بس جلتی ہی رہنا مجھ سے، ویسے بھی جلنا تو چاہیے بھی، میں تو اس عمر میں بھی اتنی جوان اور پیاری ہوں، اور آپ اچھے خاصے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اچھا تو میں بتاؤں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں؟ وہ قصوہ کو اپنے بےحد قریب کر کے پوچھنے لگا، جس پر اس نے اپنی مسکراہٹ دبا کر اسیم کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی۔ بتا دیں، میں نے کبھی انکار کیا ہے؟ اس کی بات سن کر اسیم نے ہنستے ہوئے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے کر اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اسے خود میں بیچ لیا۔ وہ حیرت سے اندھیرے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ہاتھ بڑھا کے سن لائٹس آن کی، جس کے باعث وہ اندھیرا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ حیرت سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ خان ویلر میں موجود اس کا اپنا کمرہ تھا، لیکن وہ یہاں کیسے آیا؟ رونے کی آواز سنتے ہی وہ چونک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں آئزل کو روتے وجود کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا، جو اپنا سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ آئزل، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب جا کر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جب اس کی آواز سن کر آئزل نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اسے دیکھتے ہی سیم کا دیوار سے چپک گئی۔ آئزل، کیا ہوا؟ مجھ سے دور رہیں۔ گھبراتے ہوئے وہ مزید دیوار کے ساتھ چپکنے لگی۔ مجھے نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ روتے وہاں سے جانے لگے۔ اسود نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے اپنے قریب کیا۔ آئزل، تم مجھ سے دور جا رہی ہو؟ چھوڑے مجھے، تم بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ گندے ہیں، میں سب کو بتاؤں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا 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 تھا؟ آئزل کے الفاظ سنتے ہی اسے مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، شاید اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اگر آپ بھی گیا تھا تو اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اب بس آئزل کی پرواہ تھی، جو اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ساری دنیا کو بتا دو، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھ سے دور مت جاؤ۔
مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. میری خطا اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی تم مجھے سزا دے رہی ہو. آئی ہیٹ یو. پلیز آئزل, مجھے دور مت جاؤ. بھیگی آنکھوں سے وہ اس سے دور جاتی آئزل کو دیکھ رہا تھا. اس کی چیخ پکار ہر طرف گونج رہی تھی. جسے نظر انداز کی وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی. آئزل. آنکھ کھولتے ہوئے حیرت سے ہر طرف دیکھنے لگا. اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا جبکہ خود کو گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. اپنے پسینے سے بڑی شرٹ اتار کے اس نے دور پھینکی اور اے سی آن کر دیا. شکر ہے یہ خواب تھا. سکون بھری سانس لے کر بڑبڑاتے ہوئے بیٹ پر گیا. آئزل کا دیکھا گیا خواب اس کے ذہن سے ہی نہیں جا رہا تھا. اگر اسے سب یاد آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ آدھی ہی دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب ہو چکی تھی. وہ یہاں صرف اس لیے گیا تھا کہ تاکہ آئزل کے کومے میں جانے کے بعد جس ندامت میں وہ ڈوبتا جا رہا ہے اس سے نکل آ جائے. وہ خود کو ہمیشہ کی آئزل کی حالت کو قصوروار سمجھتا تھا جو کہ سچ بھی تھا. لیکن اسے علم ہی نہیں ہوا کہ اس کی ندامت شرمندگی کا محبت میں ڈلتی کی. شاید تب جب جانے سے پہلے وہ آخری بار آئزل سے ملا تھا. اس لیے وہ یہاں کبھی واپس نہیں آنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں زندگی ڈر ڈر کے گزرے گی. آئزل کو دیکھ کر اسے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اسے سب کچھ یاد نہ آ جائے. وہ جانتا تھا جب اس کی اصلیت کا سب کو علم ہوگا تو سب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے, خاص طور پر شامیر. وہ تو شاید اسے جان سے ہی مار دے, لیکن اب اسے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں تھی. اسے پرواہ تھی تو صرف آئزل کی. اگر اسے سب پتہ چل گیا اور مجھ سے نفرت کرنے لگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نفرت نے تو اسفند کو جینے تے جی ہی مار دینا تھا. کیسے سے تو اس کی نفرت کی ہمت اس میں نہیں تھی. وہ اس کے قریب نہیں تھی, اس کے نام نہیں تھی, لیکن کم از کم اس سے نفرت تو نہیں کرتی. لیکن جس دن آئزل کو سب یاد آ جاتا اس دن تو وہ اسفند کو شاید نفرت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھتی. یہ کوئی راستہ نہیں تھا جس سے اس کے دل میں موجود یہ ڈر ختم ہو جاتا کہ آئزل اس سے دور جا سکتی ہے, اس سے نفرت کر سکتی ہے. ہاں, ایک راستہ تو تھا. اگر آئزل شاہ آئزل اسفنجار بن جائے تو اس دل میں کم از کم یہ ڈر تو نہیں ہوگا کہ آئزل اس سے دور جا سکے گی. تب تو وہ اس کی نفرت بھی برداشت کرنے کو تیار تھا, کیونکہ جب دل میں کم از کم یہ ڈر تو نہیں بیٹھے ہوگا کہ آئزل کبھی اس سے جدا ہو سکے گی. نیند سے جاگتی ہی اس نے غائب دماغی سے چھت کو دیکھا, لیکن ذہن جلدی مکمل بیدار ہو گہرا سانس لے کر اٹھنے لگی جب نظر ارحان کے ہاتھ کی طرف گئی جو اس کی سینے پر اپنا ہاتھ رکھا نہایت ہی پرسکون ہو کر سو رہا تھا. اس کا ہاتھ اپنے سینے پر سے دیکھ کر میرال نے اس کے ہاتھ کو اس طرح دور پھینکا جیسے کوئی اچھوت ہو. میرال کی اس حرکت پر ارحان نے کسمگا کر کروٹ بدلی, جس پر میرال نے شکر برس سانس لیا کیونکہ اس وقت وہ اس کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کے شرٹ لیس وجود سے نظر چرا کر اپنی جگہ سے اٹھی, اپنے کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی. من چلو اٹھو, ناشتہ کا ٹائم ہو رہا ہے. ازمیر کی آواز سنتے ہی اس نے منہ بسور کر گڑبڑ لوٹ لی. فجر کے قریب جا کر تو اس بندے نے سونے کی اجازت دی تھی, لیکن فجر کے بعد پھر اٹھا دیا. شاور لے کے نیند میں جھولتی ہی ہوئی اس نے نماز ادا کی اور پھر پرسکون ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی. لیکن ابھی سوتے ہوئے 20 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ پھر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا. من تو اٹھو ازمیر, سونے دو مجھے. لڑکی, ناشتے کا وقت ہو رہا ہے, چلو نیچے. سب تمہاری دیر سے اٹھنے پر کیا سوچیں گے؟ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا. اور اگر کسی نے پوچھا کہ جنت دیر سے کیوں اٹھی تو بتا دیجیے گا. تو مجھے جانتی ہو مت میں کتنا بے شرم انسان ہوں. اگر کسی نے پوچھا تو بتانے میں دیر بھی نہیں کروں گا, اس لیے بہتر ہے تم شرافت سے اٹھ جاؤ. اس نے من کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. پاگل تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہی تھا, لیکن آج من کا نکل کر وہ اسے مزید پاگل کر رہا تھا. ازمیر کی بات سن کر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی. اس کی نیند سے بھری آنکھیں دیکھ کر ازمیر کو اپنی معصوم جان پر ٹوٹ کر پیار آیا. ازمیر, مجھے بہت نیند آ رہی, پلیز نہ مت تنگ کریں. اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اس نے معصوم سے کہا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن بس 1 گھنٹے کے لیے سونے کی اجازت ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس نے جلدی سے اپنا سر ہلایا. اس وقت تو یہ 1 گھنٹہ بھی اسے غنیمت لگ رہا تھا. اسے دور ہو کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی, جبکہ اس کے برابر لیٹ کر ازمیر نے اسے اپنے حصار میں لیا. آپ تو نیچے جائیں, آپ کیوں سو رہے ہیں؟ شونا, نیند تو میری بھی پوری نہیں ہوئی نا, پھر میں بھی تھوڑی دیر نیند لے لیتا ہوں تاکہ مزید کام کرنے کے لیے بھی اچھے سے جاگ سکوں. اس کی بات سنتے مند کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا. کیوں تھا وہ شخص اتنا بے باک؟ اس کی باتوں کو نظر ڈال کر کے مند نے اپنی آنکھیں بند کر لی. 1-2 منٹ بعد ہی وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی. کمرے سے نکلتے ہوئے نروس سی اپنی جگہ پر کھڑی رہی جب ملازمہ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر ڈائننگ ہال میں لے آئی, کیونکہ شاذل صاحب اور مہرین بیگم وہیں پر موجود تھے. السلام علیکم. اس کی نرم آواز پر دونوں چونکے. وعلیکم السلام, اتنی جلدی اٹھ کی میرے بیٹا؟ اسے دیکھتے ہی شاذل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے, سر پر ہاتھ پھیراتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا. ان کی شفقت بڑے انداز پر ہلکے سے مسکرائے. جی میں جلدی ہی اٹھ جاتی ہوں. آؤ ناشتہ کرو. کرسی کی جانب اشارہ کر کے واپس اپنی جگہ بیٹھے. میلاد, رات کو نیند ٹھیک سے آ گئی تھی بیٹا؟ مہرین بیگم نے پوچھنے پر اس نے ہولے سے اپنا سر اس بار میں ہلایا. اچھا بتاؤ ناشتے میں کیا کھاؤ گی؟ میں کچھ بھی کھا لوں گی.
میرا بیٹا اپنی پسند بتاؤ نا۔ ان کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے جھجکتے ہوئے اپنی پسند بتا دی۔ نیا گھر تھا، اجنبی لوگ تھے، اس کی جھجک فطری تھی۔ ملازموں کو آواز دے کر مہرین بیگم نے اس کا ناشتہ بنایا۔ جیسے سن کو ملازمہ اپنا سر ہلا دی وہاں سے چلی گئی۔ ارحان اٹھ گیا۔ نہیں، وہ سو رہے ہیں، میں اسے جگا کر آتی ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی جب میرال بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں چلی جاتی ہوں۔ انہیں روک کر وہ خود ارحان کے کمرے کی طرف چلے گی۔ اس کی یہاں موجودگی کے باوجود بھی اگر وہ اٹھ کر جاتی تو یہ بات اسے ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھول کر ارحان باہر نکلا۔ ارحان کو دیکھتی اس نے اپنی آنکھیں میچ لی، جو اس وقت بلیو جینز پہنے شرٹ لیس کھڑا تھا، جبکہ پانی ٹپکتے بھیگے بال بھی وہ ٹاول پھیر رہا تھا۔ لیکن میرال کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ ثابت کھڑا تھا۔ وہ لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے کھڑی تھی، جو اس کی قدرتی سفید و گلابی رنگت پر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوش اس سے میرال کے جانے پر آیا، جو اسے پھر سے شرٹ لیس دیکھ کر کمرے سے بھاگ رہی تھی، لیکن اس کے بڑھتے قدموں کو ارحان کی بھاری آواز نے روک دیا۔ میرال رکو! اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کی آواز سن کو تیز دھڑکتے دل کے ساتھ مڑی اور ارحان کو اتنے قریب دیکھ کر دل کی دھڑکن مزید بڑھی۔ بے ساتھ میرال کا نرم ہاتھ اس کے برہنہ سینے کو چھو گیا اور غلطی سے ہوئی اپنی اس حرکت پر وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ کچھ کہنا تھا تم نے؟ ارحان اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ارحان نے اس کی نازک لبوں پر اپنے بھاری ہاتھ کے نیچے دبا دیا۔ صرف ارحان کہو۔ اس کے لبوں کو سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر بکھرا دلکش روپ دیکھنے لگا۔ اس کی گلابی رنگت سر رنگ میں بدل چکی تھی۔ محفوظ زبان پر ہاتھ رکھنے سے ہی وہ اتنی سر ہو گئی تھی تو ارحان کی شدتیں برداشت کرنے پر اس کا کیا حال ہوتا؟ یہ بات وہ بس سوچ کرے کیا؟ وہ میں جگانے آئی تھی آپ کو۔ کب کپاتے لہجے میں وہ بات کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی اور اس کی سپیڈ دیکھ کر ارحان کا کہہ کمرے کی زینت بنا۔ دبے قدم سے چلتی ہوئی باہر کی جانب جانے لگی جب پیچھے دیکھنے کے باعث سامنے کی طرف سے آتے سالار سے اس کا زوردار تصادم ہوا۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ تم کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ سالار نے اس کا حلیہ دیکھ کر پوچھا۔ وہ عام دنوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ ہلکے پیلے رنگ کی گھٹنوں کو چھٹی ڈھیلی فراق کے ساتھ اس نے سفید رنگ کی پٹیالہ شلوار پہنی ہوئی تھی، جبکہ بال جو زیادہ تر کھلے رہتے تھے آج اسٹائل چٹیاں بننے میں پڑی تھی۔ اس نے آئر سے کہہ کر بالوں میں نکلی چٹیاں بھی باندھوائی تھی، اسی لیے چٹیوں میں بندے بال کچھ زیادہ ہی لمبے لگ رہے تھے، جنہیں وہ آگے کی طرف ڈالے گاؤں کی گوری کی طرح بار بار گھما رہی تھی۔ میں باہر جا رہی ہوں، راستے سے ہٹیں۔ تمیز سے بات کرو مشال، آنٹی کو بڑے بھائی سے تم کیسے بات کر رہی ہو؟ سالار نامی کوئی شخص میرا بھائی نہیں ہے۔ ہاں، سالار نام رکھنے سے آپ سالار سکندر تو نہیں بن سکتے، پر پھر بھی میں آپ کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتی۔ آگے کی طرف ڈالی چٹیوں کو گھماتے ہوئے اس نے ایک ادا سے کہا۔ جب سالار کی نظر اس کی ہتھیلی پر پڑی، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ دیکھنے لگا جہاں ہتھیلی کے کونے پر مہندی سے چھوٹا سا سالار لکھا ہوا تھا۔ حد ہوتی ہے عائشہ، ایک نقلی کردار کو تم نے سر پر اتنا سوار کر لیا ہے کہ ہاتھوں پر اب اس کا نام بھی لکھوانے لگی ہو۔ اس کی ناول کی دیوانگی وہ اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے عائشہ کے ہاتھ پر نام دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کوئی نام کس فرضی کردار کا ہے۔ ویسے بھی عائشہ کی زندگی میں کوئی لڑکا تھا ہی نہیں، اسے ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے افسانوں کردار میں بہت اچھے تھے۔ ہاں، میں نے لکھوایا ہے نام، اب وہ کیا تکلیف؟ مشال آنٹی کو بتا دو، انہیں ضرور تکلیف ہوگی۔ نہیں نہیں، اس کی دھمکی پر عائشہ گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اگر مشال اس کے ہتھیلی پر یہ نام دیکھ لے تو آئندہ کے لیے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانا ہی بند ہو جاتی۔ پلیز انہیں مت بتائیے گا، اتنی مشکل سے تو ان سے چھپاتی پھر رہی ہوں۔ ایسے کام ہی کیوں کرتی ہو جسے چھپانا پڑے؟ ہاں تو جب تک میرا اصلی سالار نہیں آ جاتا تب تک تو یہی کرنا پڑے گا نا۔ میرا بھی دل ہے، میرے بھی کچھ ارمان ہے جو منہ پورا نہیں کرنے دیتی، اس لیے پلیز اماں کو مت بتائیے گا۔ سالار بھائی؟ سالار ویسے بھی آپ میرے بھائی ہی ہیں نا، سالار نام رکھنے سے کون سا آپ سکندر بن جانا ہے؟ اس نے ناک چڑھائی۔ ایسا بھی کیا ہے سالار سکندر میں؟ اس کے پاس 150+ آئی کیو لیول ہے اور ڈبل ڈمپل بوائے ہوتا ہے، اور اس کے پاس فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے، اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے 4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ باقی سب چیزیں تو نہیں پتہ، لیکن بیوی سے محبت تو میں بھی بہت کرتا ہوں، اور بس ایک بار میری بیوی راضی ہو جائے تو میں 4 کے بجائے 8 بچے پیدا کرنے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ کے انداز پر وہ ہنستے ہوئے خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی اس کی نظر بیڈ پر سوتی جنت پر گئی۔ فکر مندی سے وہ اس کے قریب جا کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر تک تو نہیں سوتی تھی جنت، اٹھ جائیں۔ چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ سالار کا لمس محسوس کر کے جنت نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھا جھٹکے سے اٹھی، جس کے باعث اس کا سر سالار کے ساتھ لگا۔ آنکھیں میچ کر وہ اپنا سر سرانے لگی۔
جب اس کے ہاتھ پیچھے کروا خود اس کا سر چرانے لگا۔ سالار کی اس حرکت پر وہ ساخت ہو کر چند لمحے اس کا چہرہ تکتی رہی، جو اب اس کے سر پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ سالار کی اس حرکت پر جنت نے فوراً اسے خود سے دور کیا۔ جنت میں تو بس سہلا رہا تھا۔ اس کی بات کا بنا کوئی تاثر دے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکلتی چلے گی، کیونکہ اس کا سارا سامان اس کمرے کے اپنے کمرے میں ہی پڑا تھا اور اس وقت سالار کے کمرے میں موجود تھی۔ کھیتوں کے درمیان کھڑے ہو کر وہ آنکھیں میچ ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنی تیار ہو کر یہاں گرمی میں مچھروں کے ساتھ کھیتوں میں صرف اس لیے کھڑی تھی کیونکہ اس نے اکثر ناولز میں ہیرو ہیروئن کا یہی سین پڑھا تھا، جس میں کھیتوں میں کھڑی ہیروئن کو خوبصورت ہیرو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ بھی اس وقت اسی تصور کر رہی تھی کہ اسے بھی کوئی پیارا سا لڑکا دیکھ لے۔ مشال کہتی تھی کہ عائشہ ناولز کے لیے پاگل ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ معصوم لڑکی حقیقت کی زندگی سے دور تھی، جس کی دنیا ناول سے شروع کر ناول پر ختم ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا فرضی کرداروں کی طرح حقیقت میں اس کا کوئی بھی ہیرو آ جائے گا۔ اف کتنے مچھر ہو رہے ہیں یہاں، اس نے اپنے ہاتھ پر کھجلی کرتے ہوئے منہ پکار کر کہا۔ جب نظر تھوڑے دور کھڑے شخص پر گئی، اسے دیکھتے ہی عائشہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ بلیک شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے کلر کی جینس پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے جو کوئی بھی تھا بے تحاشا ہوبرو تھا۔ مانگنے کے انداز میں اسی قریب کی ہیلو، اسی قریب جاتے ہی عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سامنے کھڑے شخص بھی ہلکا سے مسکرایا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ وہ فاشا سلام کرنے میں کیا حرج تھی؟ اب سے میں چاہے کسی سے بھی ملوں سب سے پہلے سلام کروں گی۔ سوچتے ہی اس نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، میرا نام عائشہ ہے۔ عائشہ پورا نام بتاؤ، اچھا امپریشن پڑے گا۔ دل میں خود کو ڈمتے ہوئے اس نے پورا نام بتایا، عائشہ ایاب افیدی۔ نائس نے، میرا نام عاشر قریشی ہے۔ ہائے اللہ، کتنا پیارا نام ہے۔ اسے دل میں سوچا، جی تو عائشہ میں کوئی مدد کر سکتی آپ کی؟ جی مجھے شاہ حویلی جانا ہے، کیا آپ راستہ بتا دیں گی؟ اللہ کی بھی یہی مرضی ہے، یہ خوبصورت بندہ میرا ہو جائے، تبھی تو اسے مجھے میں سے ملوایا، اور اوپر سے اس سے جانا بھی شاہ حویلی ہے۔ اس کے دل میں جیسے لڈو پھٹ رہے تھے۔ جی میں جانتی ہوں، آئی میں لے کے چلتی ہوں۔ عائشہ کے پاس سنتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے دور کھڑی عروشے کو آواز دی، جو اپنی تصویریں بنانے میں مصروف تھی۔ عائشی، ہاں یہاں بس بہت بنا رہی تصویریں۔ اس کی نگاہوں کا رخ دیکھ کر عائشہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگی، جہاں وہ ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، بلو کلر کی جینس کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی وجود وہ جو بھی تھی بے تحاشا حسین تھی۔ عائشہ کی آواز پر اس نے ہینڈ بیگ میں موبائل ڈالا اور اس کی طرف آگئی۔ کیا یہ آپ کی بہن ہے؟ عروشے کے قریب پہنچتے ہی اس نے مسکراتے عائشہ سے پوچھا، جبکہ نظریں اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھی جسے وہ اپنی نبی بھی مان چکی تھی۔ نہیں نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ کیا؟ عائشہ کی بات سنتے ہی وہ اتنا تیز چیخی کے پاس کھڑے لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ بیوی ہے تو میرے ساتھ ہی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ آپ تو خود آئی تھی، میں تو بس راستہ پوچھا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، تم خود ہی ڈھونڈ لو، پھر ڈھونڈتے پھرو حویلی، اس سے کہتی وہ وہاں سے چلے گی۔ بیوی پاس ہے پھر بھی بے شرم، مجھ لائن مار رہا تھا چچورا۔ جیسے چلتے ہوئے اس نے سارا الزام عائشہ پر ڈالا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی حیرت سے اس عجیب لڑکی کی پیش کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اتنی دیر بعد ایک لڑکا ملا تھا، وہ بھی شادی سے نکلا۔ اب اس کا ارادہ واپس حویلی جانے کا تھا اور وہ اسی طرف جا رہی تھی جب نظر تھوڑ دور کھڑے انکل پر گئی، جو اپنا سامان ٹھیلے پر رکھے فروٹس کا جوس نکال کر لوگوں کو دے رہے تھے۔ وہ دکھنے میں کافی کمزور اور زیادہ عمر کے لگ رہے تھے۔ چلو ان کی مدد ہی کر دیتے ہیں، شاید ایسی نیکی سے مجھے میرا ہیرو مل جائے۔ چٹیاں پیچھے کر کے کمر پر ڈال کر وہ انکل کی طرف گئی، جو اتنی گرمی میں اکیلے کام کر رہے تھے۔ انکل جی، نرم سی آواز سنتے ہی اس آدمی نے عائشہ کی طرف جا دیکھا۔ دکھنے میں تو گاؤں کی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا لہجہ یہاں کے لوگوں سے بے حد مختلف تھا۔ جی بیٹیا کہو، آپ اتنی گرمی میں اکیلے کام کر رہے ہیں، لائیں میں مدد کر دیتی ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ سے تھامے جوسوں کے گلاس لینے لگی، جب اس آدمی نے مسکراتے سے ٹوک دیا، نہیں بیٹیا، یہ تو میرا روز کا کام ہے، میں کر لوں گا، لیکن آج میں یہاں ہوں تو میں مدد کر دیتی ہوں نا۔ نہیں، میں کر لوں گا۔ ارے میں نے بولا نہ کر دوں گی۔ چھوٹی سی بچھان پہ ڈوروں بالوں بتا رہے، ایک تو مدد کر رہی ہوں، اوپر سے انکل ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ نہیں، میں خود ہی کر لوں گا، سمجھ نہیں یاری، میں کر رہی ہوں نا کام۔ اسے سے کہتے اس نے زور سے گلاس اپنی طرف کھینچا، جس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ گلاس اور جوس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی زمین پر گر گئی۔ میں تو مدد کر رہی تھی بس، اس نے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، جو زمین پہ پڑے جوس اور ٹوٹے ہوئے گلاس کو ساتھ میں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑی رک، تجھے تو میں بتاتا ہوں، میرا نقصان کر سکون مل گیا تجھے؟ وہ غصے سے سربراہ جب اس نے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے وہاں سے بھاگ گئی، لیکن انکل جی نے اس کے پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ خود بھی وہ جتنا ہو سکتا تھا بھاگتے ہوئے پیچھے آ رہے تھے۔ اللہ جی، اس پاگل بڈھے سے بچا لے۔
آئندہ میں کسی لڑکے کو ہیرو والی ہیروئن والی نظروں سے نہیں دیکھوں گی۔ دل میں بڑبڑاتے ہوئے مزید تیز بھاگی۔ وہ حویلی سے زیادہ دور نہیں گئی تھی، اس لیے بھاگنے کے بعد جلدی حویلی پہنچ گئی۔ حویلی کے باہر اسے متسم کھڑے مل گیا، جو فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی عائشہ نے شکر بڑا سانس لیا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گرینڈ فادر، بچا لو، یہ پاگل بڈھا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے متسم کے پیچھے سے اپنا سر نکال کر اس آدمی کو دیکھا، جو گہرے گہرے سانس لیتا اب ان کی طرف آیا تھا۔ عائشہ اور اس آدمی کو دیکھ متسم نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس نے نیچے سے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ شاہ سائیں، اس چھوری نے میرا نقصان کیا، پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی بات سنتا متسم نے چڑھا موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے عائشہ کو گرا، جو ان کے گرنے پر فقط اپنے دانت دکھا کرے گی۔ کتنا نقصان ہوا؟ متسم کے پوچھنے پر آدمی اسے اپنا ہوا ایک ایک چیز کا نقصان بتانے لگا، جس سے سنتے ہی جیب سے وائلٹ نکال کر متسم نے 5,000 کے 2 نوٹ تھما دیے۔ پیسے تھام کر وہ آدمی اس کا شکر ادا کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے جانے کے بعد پوری طرح عائشہ کی طرف گھما۔ یہ سب کیا تھا عائشہ؟ میں تو گاؤں دیکھنے گئی تھی۔ اچھا، تمہیں کب سے گاؤں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ دراصل ناولز میں پڑھا تھا کہ لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور وہ اسی پہلی بار کھیتوں میں دیکھتا ہے، تو بس اس لیے میں بھی چلی گئی۔ اس کی بات سن کر متسم نے اپنی مسکراہٹ ہو گئی۔ تو مل گیا تمہیں لڑکا؟ کہاں ملا؟ ایک لڑکا ملا تھا، وہ بھی شادی شدہ نکلا۔ اسے اپنا کام پھر سے یاد آیا۔ تھینک یو مجھے جانے کے لیے، اور یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، یہ آپ کا اور میرا راز ہے۔ گرینڈ فادر، کیا آپ کو راز رکھنے آتا ہے؟ اچانک ہی جہاں سکندر کی روح نے اس کے اندر بسیرا کیا۔ بالکل، میں کسی سے کیوں کہوں گا عائشہ، یہ تو تمہارا اور میرا راز ہے۔ اس کی بات سنتے ہی عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کی گال پر پیار کیا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ اندر کی طرف داخل ہوتی اس کی نظر کھلی کھڑکی کے باہر ڈائننگ روم میں نظر آتے ہوئے مانا پڑ گئی، جہاں ایک صوفے پر عالم اور اس کے سامنے والے صوفے پر عاشر اور عروشے بیٹھے تھے۔ ہائے اللہ، یہ لوگ میری شکایت لگانے تو نہیں آ گئے میں انہیں حویلی نہیں لائی؟ باتوں کی آواز تو آ نہیں رہی تھی، جو اندر چلتی ان کی باتوں کا کچھ اندازہ ہوتا۔ خیر، انہیں کیا پتا کہ میں یہاں رہ رہی ہوں۔ وہ بے فکر ہوئی، لیکن ذہن پھر سے فکر مندی سوار ہو گئی، کیونکہ اس لڑکے کو اپنا پورا نام تو بتا چکی تھی۔ لیکن یہ لڑکا میرا نام تو جانتا ہے۔ اف، عائشہ کیا ضرورت تھی نام بتانے کی؟ وہ بتایا بھی تو پورا ہی بتا دیا۔ دبے قدم چلتے ہوئے کھڑکی قریب جانے لگی، جب نظر نیچے کی طرف آتے ساحل پر گئی اور اسے دیکھتے ہوئے بات سننے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ ماہر باہر کھڑا تھا، یقین اس بندے نے ساحر ہی ہونا تھا، اور ساحر سے تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اپنے باپ کی طرح۔ جنت وہ پہلی لڑکی تھی جو زویان کی زندگی میں آئی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کا خیال ہی اسے کتنا خوش کر دیتا ہے۔ آپ پلیز اس کی خوشی مت چھینیں، عالم کے سامنے بیٹھے وہ مند کر رہا تھا اپنے دوست سے۔ دیکھو بچے، جنت کا نکاح ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ غلط ہے، جب آپ نے زویان سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا تو پھر آپ کسی اور سے اس کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ عالم کی بات سنتے ہی عروشے نے غصے سے کہا، جس پر عالم نے ناگواری سے دیکھا۔ ایک تو اس لڑکی کے کپڑوں سے ہی انہیں الجھن ہو رہی تھی، اور تنگ پہننے کتنے آرام سے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے اس لڑکی کے پاس دوپٹے نامی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ عالم کی ناگواری دیکھ کر عاشر نے اسے خاموش کرنے کا اشارہ کیا، جس پر خاموش ہوگی۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بس اتنا کہ آپ زبیان سے اس کی خوشی مت چھینیں۔ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا کچھ بھی؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز آپ دیکھو لڑکے، ہاتھ اٹھا کر اس ناشر کو مزید روکنے تو کر، میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، جو اس کے نصیب میں تھا اسے مل چکا ہے، جو زبیان کے نصیب میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا، اس لیے مزید اس بات کو مت بڑھاؤ۔ اس کی بات کا مطلب صاف تھا کہ اب اس معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ بات ختم۔ بابا سائیں، غزہ کی باز پر روتین نے چونک کر ان کی طرف دیکھنے کی، کھانا لگ گیا ہے۔ اس کی بات عالم نے اپنا سر ہلا کر عاشر اور عروشہ کو دیکھا۔ چلو بچوں، کھانا لگ گیا ہے۔ نہیں، بہت شکریہ، ہمیں اب جانا ہے۔ بیگ ہاتھ میں پکڑ عروشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عاشر کو اٹھانے لگی، جس کی بھوک تو کھانے کے نام سے ہی چمک چکی تھی۔ کھانا کھا کر جانا، ہمارا کوئی مہمان بنا کچھ کھائے یہاں سے چلا جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات پھر اس سے پہلے عروشہ کوئی کہتی، عاشر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مزید کچھ کہنے سے روک چکا تھا۔ کھانے سے کیسی دشمنی عاشی، کھا کر ہی چلتے ہیں نا، ہم یہاں کھانا کھانے آئے تھے۔ وہ دوبا دباچی ہی، میں تو جا رہا ہوں، تم بھی چلو لو، اور زویان کو مت بتانا کہ ہم اس کے نہ ہونے والے سسرال میں کھانا کھا کر آئے تھے، ورنہ میری شفٹ بڑھا دے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر عالم کے پیچھے چل دی، جبکہ اس کی جلد بازی پر وہ بس اپنا سر ہلا کرے گی۔ کھانا تو عاشر قریشی کی محبت تھی، جسے وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں کھا لیتا تھا۔ تہذیب کا شکار ہوتے وہ کتنی دیر سے کمرے میں باہر کھڑی رہی۔ ایک پل کے لیے اس نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، جہاں کھڑا ارتضیٰ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ اس کے آنے پر چکا نہیں تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اپنا موبائل لینے کے لیے تو خرم اس کے پاس ضرور آئے گی۔
آ جاؤ ہور، تمہیں یہاں ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیور کے باعث اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سر ہو رہا تھا۔ وہ گاؤں میں جب بھی آتا تھا نہ کوئی بیماری تو اسے ضرور لگتی تھی، کیونکہ وہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا۔ عادی تو عائشہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ ہر ماحول میں بہت آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتی تھی۔ ارتضیٰ نہیں ہوتا تھا، وہ کسی بھی ماحول میں بہت مشکل سے ایڈجسٹ ہو پاتا تھا۔ میرا موبائل آپ کے پاس ہے نا ارتضیٰ؟ ظاہر ہے جب تم مجھ سے دور جانے کے طریقے ڈھونڈو گی تو مجھے بھی تمہیں اپنے قریب لانے کے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ میرا موبائل واپس کریں ارتضیٰ، یہ رہا تمہارا موبائل، لے لو۔ جینس کی پاکٹ سے حرم کا موبائل نکال کر اس نے حرم کے سامنے کیا، جسے دیکھتے ہوئے چند لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے لینے لگی۔ لیکن حرم کا موبائل لینے سے پہلے ہی اس نے موبائل بیڈ پہ پھینکا اور حرم کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ کل رات گیت کی حرکت کا مطلب سمجھانا چاہو گی حور؟ مجھے کوئی مطلب نہیں سمجھانا، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا سوچ کر تم نے اس کمرے سے کی تھی؟ اگر مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنا ہوگا نہ حور، تو میں تمہارے باپ بھی مجھے نہیں روک پائے گا۔ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں چاہوں تو ابھی اسی وقت اپنا ہر حق تم سے لے سکتا ہوں حور، پر میں تمہیں وقت دے رہا ہوں تاکہ تم میرے اور اپنے رشتے کو سمجھ جاؤ، نہ کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ خود سے دور آپ مجھے کر چکے ہیں ارتضیٰ، اس نے اٹکی سانسوں کے ساتھ کہا، کیونکہ چہرے کو چھوتا ارتضیٰ کا لمس اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ آج رات ہم واپس جا رہے ہیں، تیار رہنا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، لے کر تمہیں جاؤں گا، اس لیے اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں تو خود ہی راضی ہو جانا، کیونکہ اگر میں تمہیں زبردستی یہاں سے لے گا تمہارا یہاں واپس آنا، اپنے ماں باپ سے ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، میرا مطلب تھا ہم میرال کے ریسیپشن کے بعد بھی تو جا سکتے ہیں، ارتضیٰ کا پسندیدہ نے جلدی سے کہا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی ارتضیٰ کے چہرے کے تاثر پتھریلے ہوئے۔ کیوں اسے میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہو حور؟ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرال کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ تمہاری بہن کا شوق نہیں ہوتا تو میں اس سے ختم کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا۔ آپ ارحان کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ حرم کی بات سنتے ہی اس نے اس کی نازک کمر اپنی سخت گرفت میں لی، اور ارتضیٰ کی اتنی سخت گرفت پر اسے ایسا لگ رہا جیسے اسی کمر ہی ٹوٹ جائے گی۔ برا لگ رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، لیکن تمہارے انداز تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ وہ اب میری بہن کا شوہر ہے ارتضیٰ، لیکن پہلے تو تمہارا منگیتر تھا۔ بتاؤ مجھے کتنی بار ملی تھی تم اس سے؟ ارتضیٰ، میری ان سے صرف 1-2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ ارت کا انداز اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے تمہیں کبھی چھوا؟ ارتضیٰ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنی کمر پر اس کی سخت گرفت پر حرم نے تکلیف سے کہا، جواب دو، نہیں۔ اس نے اپنا سر نفی میں لایا۔ اسے دیکھ ارتضیٰ نے اس سے اپنے حسار سے آزاد کر دیا، اور ارتضیٰ کے آزاد کرتے ہی وہ فوراً سے دور ہوئی۔ اپنے آنسوں سے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے وہ اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں ارتضیٰ، نفرت ہے مجھے آپ سے، آئی ہیٹ یو، اس نے بھیگی آواز میں چیخ کر کہا، اور اس کی کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ جس موبائل کو لینے کے لیے وہ ارتضیٰ کے پاس آئی تھی اسے بھی لے جانا بھول چکی تھی۔ ذہنی سوچوں میں الجھی وہ کتنی دیر سے لان میں ٹر رہی تھی۔ اسے ارحان سے بات کرنی تھی، یقیناً وہ اس شادی سے خوش نہیں ہوگا بھی کیسے؟ اس نے جس لڑکی کے ساتھ کا تصور کیا اسے وہ مل جو نہیں سکی۔ اگر ارحان اس رشتے سے خوش نہیں تھا تو وہ اس بارے میں اس سے صاف بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ویسے بھی کیا فائدہ ایسے رشتے کا جس میں انسان خوشی نہ ہو؟ وہ زبردستی کسی صدی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ارحان سے بات کرنے کا سوچتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کمرے سے باہر آتے ارحان سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی۔ چونکہ وہ دونوں ہی اس اچانک ہوئے حادثے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ارحان کا وجود فرش پر جا کے گرا، اور اس باری وجود پر میرال کا نازک وجود بھی گرا۔ گرتے ہی بے ساتر میرال کے نرم ہونٹوں نے ارحان کے لبوں کو چھوا، اور اس حادثے سے دونوں ہی شوق کی کیفیت میں چلے گئے۔ میرال! ارحان نے اس کے شوق چہرے کو دیکھ کر پکارا، جبکہ ارحان کی اس حرکت کے باعث میرال اور اس کے ہونٹ دوبارہ آپس میں میس ہوئے۔ دوبارہ ہوئی حرکت پر میرال نے شرمندگی سے اپنا چہرہ کا رخ موڑا۔ ذہن مبہوت ہو چکا تھا، بھول چکی تھی کہ ارحان سے وہ کیا کہنے آئی تھی۔ میرال، شاید تم مجھے اپنا بیٹ سمجھ رہی ہو؟ دھیمی مسکراہٹ سے اس نے میرال کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ارحان کی بات سنتے ہی جلدی سے اس سے اوپر سے اٹھی۔ میرال جی، تو نے مجھے لپ کس کیا؟ اس کے کہنے پر میرال نے دکھتے گالوں کے ساتھ جلدی سے اپنا سر نفی میں لایا۔ اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ ارحان کے چہرے پہ کوئی شرارت وہ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب غلطی سے ہوا ہے۔ کاش اس کی اس بات پر ارحان اسے بتا سکتے کہ اگر غلطیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر تو وہ اپنی ساری عمر انہی خطاؤں کی نظر کر دینا چاہتا تھا۔
غلطی سے ہی صحیح، لیکن کس تو کی ہے نا تم نے۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے پانی میں آنسو سے بھیگنے لگی، جبکہ وہ بس حیرت سے اس معصوم جان کو دیکھنے لگا جو اتنی سی بات پر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس حادثے کو اپنی غلطی سمجھ رہی تھی۔ کیوں تھی وہ اتنی معصوم؟ میرال، رونا بند کرو، سوری سوری۔ روتے ہوئے بےہودی میں اپنی گلابی نرم انگلیوں سے اس کے ہونٹ صاف کرنے لگی، اور میرال کی اس حرکت پر وہ ساکت رہ گیا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے لبوں سے اپنا لمس مٹانا چاہ رہی تھی؟ ارحان نشاری تو اس کی خوشبو کو اپنے انگ انگ میں بسانا چاہتا تھا، اور ایک وہ تھی جو اس کے لبوں سے اپنا لمس مٹا رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے اس نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے لہجے کی سختی پر میرال نے آنسو تھمے، جبکہ گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ اوف میرال، کیا ضرورت تھی ان ہونٹوں کو چھونے کی؟ اس نے دل میں خود کو ڈپٹا۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ اس کے لبوں سے وہ اپنا دیا ہوا لمس ختم کرنا چاہ رہی تھی، جسے ارحان کے ہونٹ صاف کرنے سے اس کا لمس مٹ جاتا۔ وہ میں لڑکھڑاتے کے باعث کچھ کہہ بھی نہیں جا رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ اس بات کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ارحان تو بس اس کے نرم لبوں کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے چھونے کی چاہ محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میرال کے لبوں کی یہ نرماہٹ محسوس کرے، اور اپنے دل کی سنتے ہوئے اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں قید کر چکا، اور ارحان کی اس حرکت پر میرال اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ ارحان کی اپنی اتنی قریب موجودگی پر اس نے مزاحمت نہیں کی، کرتی بھی کیسے؟ ذہن تو جیسے ارحان کی اس حرکت سے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس کے لبوں پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ بس یہی سوچ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود ارحان اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ اسے تو خود یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ میرال اس کے قریب تھی، بے حد قریب، اتنی قریب کہ وہ آسانی سے اس کی سانسیں خود میں اتار رہا تھا۔ ارحان، مہرین بیگم انہیں کمرے میں داخل ہوتی اس پکارا، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر وہ شرمندگی سے سر ہوگی۔ اگر اندازہ ہوتا اندر کا ماحول کیسا ہے تو کبھی بھی اس طرح نہیں آتی۔ وہ تو دروازہ کھلا دیکھ کر آرام سے اندر آئی تھی، لیکن کیا معلوم تھا کہ کمرے میں کیا سین چل رہا ہے۔ مہرین بیگم کی بات سنتے میرال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا، اور بنا کسی کی طرف دیکھے کمرے سے بھاگ گئی۔ میرے بیٹے، کمرے کا دروازہ تو بند کر لیا کرو، انہوں نے بھاگتی ہوئی میرال کو دیکھ کر کہا۔ ان کے کہنے پر وہ سادہ ہنسا اور سر ہوتے چہرے کے ساتھ چہرہ موڑ لیا۔ وہ سادہ اسے اپنے بھیگے ہونٹوں کو چھوا، اور لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس کے پیچھے کھڑی مہرین بیگم اس کا روشن چہرہ دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ اگر اس وقت خرم ساتھ ہوتی تو کبھی اس طرح خوش نہ ہوتا، لیکن یہاں خرم کی جگہ میرال تھی، وہ خوش نہ کیسے خوش نہ ہوتا؟ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اس کے اپنے ساتھ موجودگی سے وہ خوش نہ ہوتا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ پارٹ کے اندر۔ تب تک کے لیے تھوڑا سا انتظار کر